نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. चलिए, अभी मैं आपके सामने रेसिटेशन लगाई थी सूरह साफ़ात की आयत नंबर 102 से 107, ठीक है, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है, ठीक है, और तर्जुमा भी आपने सुना है। फिर से एक बार तर्जुमा मैं पढ़ लेती हूँ। 102 आयत। फिर जब वो लड़का उसके साथ दौड़ने भागने की उम्र को पहुंचा, कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो उसने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे यकीनन ज़ुबा कर रहा हूँ। अब तू देख तेरी क्या राय है, मतलब क्या, अब तुम क्या कहते हो, माज़ा तरा, ठीक है। तो उस बेटे ने कहा, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है कर गुजरिए, इफ़अल मा तुअमरु, अगर अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों मुती हो गए और उस बाप ने उस बेटे को पेशानी के एक जानिब लिटा दिया और हमने उसे पुकारा, ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब यकीनन सच कर दिखाया। बेशक हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। बिलाशुबा ये तो खुली आजमाइशी है और हमने इस इस्माइल के बदले में एक अजीमुल कद्र जानवर ज़ुबह करने को दिया, ठीक है, यानी उसके जगह फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पे दुम्बा रख दिया, ठीक है। तो ये जो है आज हम यौम अरफा है, इंशाल्लाह इंडिया में कल है, ठीक है, सऊदी में आज होगा। तो यौम अरफा क्या है और ईद उल अधा किस तरह से मनाना है, इसके ताल्लुक से हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हमारे सामने ये दिन मौजूद है, ठीक है, और हम उसको, जैसे अशरा ज़ुल हज्जा शुरू भी हुआ, ऑलमोस्ट ख़त्म पे है, तो हमको ये भी बताया गया कि किस तरह से क्या-क्या अमाल करना है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यौम अरफा के दिन नॉन हाजी जो हैं, जो हज पर नहीं गए हैं, उन्होंने क्या करना है, ठीक है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी, अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने हम सबको पैदा किया। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत दी है। ज़िंदगी की नेमत जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अक्सर लोग इससे गाफिल हैं। ज़िंदगी की कदर नहीं करते हैं, इस नेमत से फ़ायदा नहीं उठाते हैं, और ये इंसान का सबसे बड़ा नुकसान है। ज़िंदगी मिलना, ये सुबह अल्लाह ताला हमको मौत से उठाना, हम गोया सोते हैं तो हमारी मौत होती है, रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं हम, तो उससे अल्लाह ताला हमको उठाकर, जगाकर एक नई ज़िंदगी देता है हर रोज़। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, तो इस नेमत से हमको फ़ायदा उठाना है। और कैसे फ़ायदा उठाना है? और वो फ़ायदा उठाना क्या है? कि इस ज़िंदगी में आने वाले नेकी के जितने भी मौक़े हैं, उनका हम सही इस्तेमाल करें। नेकी का एक मौका तो अभी रिसेंटली गुज़रा है, रमज़ानुल मुबारक, ठीक है? जिसमें हमने, ठीक है, अल्लाह ताला कबूल करे, जितनी भी मेहनत की है, जितना भी नेकियाँ कमाने की कोशिश की है, राइट? वो हमको मौका मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लास्ट अशरा आया रमज़ानुल मुबारक का, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनतें की, बहुत ज़्यादा अपने रातों को एक तरह से कुर्बान किया। वो भी क्या है? नेकी के मौक़े हैं। तो जो इन नेकी के मौक़े की कदर नहीं करता, वो खसारे में है, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है अपनी इस ज़िंदगी वाली नेमत के साथ। तो हमें इस ज़िंदगी में नेकी के मौसम या मौक़े मिलते रहते हैं, तो हमको उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है, राइट? और ये अल्लाह की ख़ास रहमत है कि ऐसे मौक़े हमें अल्लाह ताला साल में कई बार देता है, राइट? उनमें से एक क्या है? रमज़ानुल मुबारक है। हमने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, ज़िक्र अस्कार किए, सदका खैरात किए, राइट? फिर इसी तरह ये जो ज़ुल अशरा है, ये भी क्या है? ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा नेकी के इसमें मौक़े हैं,
بہت زیادہ ایک طرح سے سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کی، رائٹ؟ بہت قیمتی اشرا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اشرے کا انتظار کرتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے نا، علم نہیں ہے تو پھر کیسے پتہ رہے گا کہ کس طرح سے اس کا انتظار کرنا، اس کے لیے نیکیوں میں ایک طرح سے استقامت اختیار کرنا، جم جانا، ٹھیک ہے؟ اور ایک اس اشرے میں ایک مزید جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے خاص حج ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا رمضان المبارک میں جو لاسٹ اشرے میں ایک خاص رات ہے، لیلۃ القدر، right؟ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے، right؟ جس میں انسانوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اب وہ جو ہے رمضان المبارک میں وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تاخرات میں سے، لیکن ذوالحج کا یہ جو 9 تاریخ ہے یہ فکسڈ ہے، یہ بتا دیا گیا ہے، اس میں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ 10 دنوں میں ڈھونڈو، نہیں، یہ یوم عرفہ جو ہے، 9 ذی الحج جو ہے، یہ سب کو پتا ہے، یہ ایسا مبارک دن ہے جس میں پورے سال میں سب سے بڑھ کر انسانوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی بخشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس میں کیا کیا کام کرنا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک یہاں پہ بہت اچھا PDF ہے انشاءاللہ، اس کو تھوڑا سا حدیث کے حوالے سے ہے، تھوڑا آپ کے سامنے اس کو بیان کرتی ہوں۔ جی، فضائل عشرہ ذی الحج کا ہم نے اس سے پہلے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ایک بار ریوائز کر دیتی ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد ذوالحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، احترام والے مہینوں میں سے ہے۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں یہ سورہ فجر کی جو آیتیں ہیں نا، یہ اسی عشرے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیالین عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مائک بند کر لیجیے اپنا۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں ابتدائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورہ حج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو صحابہ نے کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو ان دنوں میں 9واں دن جو ہے وہ عرفہ کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس کل رہے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کی بہت زیادہ بخشش ہوتی ہے۔ اس کا آخری اور 10واں دن یعنی عید کا جو دن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر۔ یوم عرفہ ہو گیا 9 ذی الحج، 10 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے؟ یوم النحر ہوتا ہے، یعنی قربانی ہوتی ہے، نحر کہتے ہیں قربانی کو،
ٹھیک ہے. تو اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور یوم القر، قر قرار سے ٹھکانا یا ایک طرح سے سیٹل ہونا، بیٹھنا. ٹھیک ہے، اور یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ یہ ایام تشریق میں کے. ٹھیک ہے، 11 ذی الحج کو قیام مینا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ حاجی کیا کرتے ہیں؟ آ کے قیام کرتے ہیں. پھر اب دیکھیے عشرہ ذی الحج کا تو یہ ہم نے پہلے دیکھے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے، ذکر الہی کرنا ہے، روزے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا. ٹھیک ہے، تکبیرات بھی پڑھنا ہے. میں آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے وہ تکبیرات کا ایک آڈیو لگا دینا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، تاکہ وہ کیا ہوگا، دن بھر وہ گھر میں بھی ایک طرح سے چلے گا، تو بچے بھی پڑھیں گے، سب پڑھتے رہیں گے. دوسری کوئی اور چیز کا پھر وہ دھیان بھی نہیں ہوتا ہے جب ہم زبان پہ ذکر رکھتے ہیں. تو روزہ رکھنے کے تعلق سے یوم عرفہ کا 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے، ثواب کا ذریعہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یکفر سنتا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، ماضی ماضی کی، باقی فیوچر کے. یکفر دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر کے کیا؟ گناہ کو. یعنی ایک طرح سے یہ کفارہ بھی اسی سے ہے نا، کفارہ. تو گزشتہ سال، اور گزشتہ سال کون سا؟ ماضی کا، پاسٹ. اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے کون سا؟ یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ، گویا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے ایام بیچ کے. لیکن یاد رکھیے حاجیوں کے لیے روزہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یوم عرفہ کا جو وہ لوگ پہلے بہت ساری مشقت میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے روزہ نہیں ہے. اب عید الاضحیٰ جو ہے، یعنی عید الضحیٰ بھی کہتے ہیں اس کو، بقرہ عید بھی کہتے ہیں اس کو، بڑی عید بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عید مسلمانوں کا کیا ہے؟ تہوار ہے. ٹھیک ہے، ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم کی سنت، اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کیا. ٹھیک ہے، جن آیات کو ہم پڑھے نا سورہ صافات کی آیت، تو وہ ایک طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیگیسی کو، اس طریقے کو، اس سنت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی ہے. یہ عید 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے اور 13 ذی الحج تک قربانی کی جاتی ہے، یعنی یوم النحر، پھر ایام تشریق 11 12 13. ٹھیک ہے، تو یوم النحر عید کا دن اور اس کے بعد 3 دن روزے نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کو بھی کہا گیا ہے. تو یہ کون سے ہیں؟ یوم النحر ایک ہے، اور یہ جو 3 دن ہے عید کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، اور وہ ہے عید الفطر اور عید الضحیٰ. ٹھیک ہے، اب عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے جتنا جلدی ہو سکے نا اتنا اٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تہجد کو اٹھ جانا، اور اٹھتے ہی نماز ہو گیا، اذکار ہو گئے، فجر ہو گئی، نہا لینا سب سے پہلے. ٹھیک ہے، خود بھی غسل کر لینا، گھر والوں کو بھی جلدی اٹھا کے غسل کروا دینا. ٹھیک ہے، خوشبو لگانا. ٹھیک ہے، اور بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے قبل کچھ بھی نہیں کھانا. ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا ہے. نماز عید کے لیے جلدی جانا، خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا. اگر آپ کے پاس ایسا انتظام ہے جہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے اور خواتین کا بھی انتظام ہے تو ضرور جائیں، حیض والی عورتیں بھی جائیں. ٹھیک ہے، تو خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جائیں. اذان اور تکبیر اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، یعنی اس نماز میں ایک تو اذان بھی نہیں ہوتی ہے، تکبیر بھی نہیں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، جیسی آپ کی استطاعت ہے، ٹھیک ہے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق آپ قربانی کریں. گوشت کی تقسیم کرنا، اور جب بھی ایک دوسرے سے ملیں، اب ملتے ہیں عید پر، تو کیا کہنا چاہیے؟ تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے، منا ہم سے، وہ منکم اور تم سے. ٹھیک ہے، کیا قبول کرے؟ یہ جو بھی ہم نے روزہ رکھا عرفات میں، یوم عرفہ کو، یا جو بھی یوم پورا عاشورہ جو بھی نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ اس کو تم سے بھی قبول کرے. یعنی ایک طرح سے ہم اس کو بھی دعا دے رہے ہیں اور خود کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آسان ہے، 4 الفاظ ہیں، تقبل، ٹھیک ہے، اللہ، منا و منکم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادات قبول فرمائے. نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشیاں منانا. ٹھیک ہے، یعنی ایک خوشی کا دن ہے. اس طرح سے عشرہ ذو الحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت کیا ہے؟ قربانی. قربانی کس سے ہے؟ قرب سے. قرب کس کو کہتے ہیں؟ نیئر، نزدیک، قریب، اردو میں بھی بولتے ہیں قریب. تو ہم قربانی کر کے دراصل ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم قربانی کر کے لوگوں کو دکھاوا، ریاکاری یہ نہیں کرنا چاہیے. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ 10 سے 13 ذی الحج تک کیا جاتا ہے. مقصد قربانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ اخلاص، صرف اور صرف خلوص للہ، اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں. اپنے جو بھی کام ہو رہے ہیں نا ان کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے کرنا ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت کے اظہار میں اعتراف کے طور پر اس کو کرنا ہے. اور یہ اللہ کی، ہاں، سب سے پہلے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انعام میں، سورہ کوثر میں پہلے فصلی لربک وانحر. کیا مطلب ہے؟ صلی صلاۃ سے ہے، تو نماز پڑھ، لربک تیرے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. جس طرح نماز بھی کیا ہے؟ فرائض میں ہے، تو قربانی بھی استطاعت والوں کے لیے کیا ہے؟ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، تو نماز پڑھ اور قربانی کر. ایک اور جگہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، ٹھیک ہے، نسکی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے. یعنی یہاں پہ اخلاص پتہ چل رہا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے میں کر رہا ہوں. میری نمازیں بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور میری قربانیاں بھی، اور میری زندگی بھی، مطلب زندگی میں جو گزار رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خلوص. خلوص اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، اور موت بھی للہ رب العالمین. دوسری چیز کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کا مقصد تقوی کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تقوی ضروری ہے. تقوی ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصد اسی تقوی کو کیا کرنا ہے؟ نشو نما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، مقابلہ بازی. تم نے 12 بکرے دیے، ہم 22 دے رہے، رائٹ؟ یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سنت ابراہیم کو ایک طرح سے تازہ کرنا ہے. اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں ہو، اور کیا ہو؟ جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا، خود کھانا، رائٹ، اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، دیکھیں ہم جو قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا پہنچتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قربانی کرو، تو اللہ کو کچھ بھی نہیں پہنچتا، اللہ کو ضرورت ہے نہیں. قربانی کرتے تم کھاتے خود، اللہ کو کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا، نہ خون جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. مشرکین کیا کرتے تھے؟ قربانی کر کے وہ خون لے کے ان کے بتوں کے اوپر پورا پھیلا دیتے تھے، ان کو پورا لیپ کر دیتے تھے.
اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، لحوم لہم گوشت، ٹھیک ہے، اور دماء خون، ہرگز نہیں، لن ہے دیکھیے، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، نیور ایور پہنچتا اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون، یعنی ان کا خون اور ان کا گوشت اللہ تعالیٰ کو، یعنی ان جانوروں کا نہیں پہنچتا، ولیکن اور لیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں ایک چیز پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ کیا ہے؟ تقوی، ٹھیک ہے، کہ کتنا تم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ تو قربانی کرتے وقت ہم کو یہ چیزیں یاد بھی نہیں رہتی، تو اصل تقوی ہے، تقوی کو حاصل کرنا، اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ اور نہ خون، اسے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ قربانی صرف ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا ہے کیا؟ قربانی کا کانسیپٹ نہیں، آپ کو یاد ہوگا حابل قابل، انہوں نے بھی قربانی کی تھی، ایک کی قبول کی گئی دوسرے کی نہیں، رائٹ؟ تو قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے، یعنی ہر ایک لاز میں رہا، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے نا تو ان کی شریعت میں یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یعنی قربانی مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سورہ صافات کی جو آیت ہے نا میں آپ کو ابھی بتائی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا ایک بے مثال نمونہ ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس درجہ قبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت کے طور پر جاری کر دیا، ٹھیک ہے، ایک مثال ہے ہمارے لیے۔ یہ نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی ہماری سنت پر عمل کیا۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ کیا مطلب اس کا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قربانی کب کرنا چاہیے؟ نماز عید کے بعد۔ اگر کسی نے پہلے کر دیے، اوکے، قصاب نہیں مل رہا تھا، کیا کرنا، پہلے کر دیے، تو اس نے دراصل وہ قربانی اپنے لیے کی ہے، اللہ کے لیے نہیں، بس کھاؤ پیو ختم، کوئی اس میں سنت کو فالو نہیں، کچھ نہیں۔ اور جس نے نماز کے بعد کیا تو وہ اصل میں دراصل اس کی قربانی مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ نماز کے بعد ہی قربانی ہونی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت ابراہیم پر عمل کیا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قربانی کے بارے میں دیکھیں، ہم ہے نا سال بھر میں اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنی ہماری مطلب ایکسٹرا رہتی ہے جو بھی ضرورت نہیں رہتی، ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا قربانی کے لیے بھی پیسے رکھیں، رائٹ۔ قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، رائٹ، 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی، سوچیے آپ۔ اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 جو اونٹ تھے نا خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے۔ اب کتنا ٹائم لگتا ہے ذبح کرنے یا پھر وہ ان کو پورا ہینڈل کرنا، رائٹ۔ تو 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے، مطلب قربانی دیے تھے اس کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کی
قربانی کی ایک طرح سے تاکید فرمائی ہے۔ محنف بن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب پر قربانی ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب بعض لوگ استطاعت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قربانی کرنے کے بجائے ہم اس کی مدد کر دیں گے، اس کی مدد کر دیں، مدد کرو آپ، وہ بھی کرو، لیکن قربانی کو اس طرح سے ریپلیس نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، ہم ہے نا دنیا کے کاموں میں کوئی الٹرنیٹ نہیں ڈھونڈتے، کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جب یہ بات آ جاتی ہے نا، بعض بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، عمرہ کیوں جانا، اس کو مدد کر دو، اس کی مدد کر دو، رائٹ، ایک ہو گیا نا بس۔ تو دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ شیطانی وسوسے ہیں، آپ مدد بھی کریے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کریے، اللہ مجھے اس کی مدد بھی کرنے کے لیے دو، کیونکہ ہم خود سے تو تھوڑی نا یہ پیسے لا رہے ہیں یا اللہ یہ کما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہماری صحت ہے تبھی تو ہم یہ اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو جو نہیں کرتا ہے استطاعت ہونے کے باوجود، تو اس کے لیے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے، ٹھیک ہے، اتنا ایک طرح سے وعید کی گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اتباع رسول میں قربانی کا اہتمام فرماتے تھے۔ ابو امامہ بن سہل نے بیان کیا، ہم مدینہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کو پرورش کر کے موٹا کرتے تھے اور مسلمان دیگر بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے۔ دیکھیے، شروع سے ہی کرتے ہیں، مطلب ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس سے پہلے ہی اس کی پوری سال بھر پرورش کرتے، اس کو موٹا کرتے۔ حکمت قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کے پیچھے اصل میں کانسیپٹ کیا ہے؟ قربانی بولتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ گوشت، ٹھیک ہے، کلیجی، پائے، یہ وہ کباب، right؟ تو یہ نہیں ہے قربانی کا مقصد، قرب سے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اس کی حکمت یہاں پہ بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ ایثار، قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے ہم تفسیر میں پڑھے ہیں نا، تقریباً 36 آزمائش آئی تھی، اور اس جتنے بھی آزمائش تھے نا، ان سب کو انہوں نے ایک دم ٹاپ پر پاس کیا، مطلب ایک دم ٹاپر بنے سب پورے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب قربانی کرو، خواب آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں کب جبرائیل علیہ السلام آئے، کب ان کو ہٹا دے اور دمبا لا لے، یہ نہیں، یا پھر آگ میں جب ڈالے گئے تو ویٹ کر رہے ہیں کب اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈی کر دے، ہم پھر بعد میں کودوں گا، نہیں، جب کودے، جمپ کیے تب وہ ٹھنڈی ہوئی، جب چھری اس کو گلے پر لائے تب وہ دمبا آیا۔ آپ سوچئے کتنا، ایک دم سیکنڈ سے بھی کم، ٹھیک ہے، ایک کیا کہیں گے، مائکرو سیکنڈ میں بھی وہ ایک طرح سے انہوں نے آخری لمحے تک کیا کیا، صبر کیا، آخری لمحے تک ایک طرح سے اپنے آپ کو پورا انہوں نے، وہ جو آزمائش تھی اس پر پورا مکمل اترے۔ تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ کیا ٹائٹل ملا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ خلیل اللہ، خلیل، خلیل خلت سے ہے، خلیل اس محبت کو کہتے ہیں، خلت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی اور کی محبت ہی نہیں ہے دل میں، یعنی دل میں کسی کے لیے ایسی محبت کہ اس کے بعد کسی اور کی محبت آ ہی نہیں سکتی، اس کو کہتے ہیں خلت۔ محبت بھی ورڈ ہے نا، ٹھیک ہے، حبیب اللہ بھی ہے، رائٹ، لیکن خلیل اللہ کیا ہے؟ بہت ایک دم صرف اور صرف اس کی محبت یہ۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ اثار و قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا، ان کو محسن اور خلیل اللہ، اللہ کا دوست کے لقب سے نوازا اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا، ان کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ لہٰذا تمام دنیا کے مسلمان ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں، رائٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہم درود بھیجتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر بھی، وَعَلَى آلِ ابراہیم، ٹھیک ہے،
اور ان کی قائم کردہ سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اس طرح سے ایک دم کمپلیٹ اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی پس و پیش کے عمل کیا جائے۔ یہی حکمت قربانی کرنے کے پیچھے موجود ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ تیرا حکم آئے گا تو ہم اس کو فوراً بجا لائیں گے، فوراً اس پر عمل کریں گے۔ یہ دراصل دیکھیے یہ پورا سین جو ہے نا، یہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے قربانی کا، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پورا آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت کی ہے، ٹھیک ہے، تمام آزمائشوں پہ پورا اترا ہے، تو اسی طرح ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی تیرا حکم آئے گا تو ہم بھی اسی طرح اطاعت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد تمام عقلی دلائل کو ایک طرف رکھ دیا اور کمال عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عزیز ترین متاع اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً بڑھاپے میں ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور بڑھاپے کی اولاد تو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، رائٹ؟ ابھی بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی جو محبت ہے اسی کی ایک طرح سے ٹیسٹ لے لی۔ بیٹی کی جو محبت ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قربان کرنے کو کہا، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ میرا کچھ لاجک نہیں بنتا، خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں، پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کے بجائے میں کچھ اور کر دوں، یہ کچھ نہیں۔ ان سب کو جو عقلی دلائل تھے سب کو سائڈ میں رکھ دیا، بلکہ کیا کیا؟ عبودت یعنی ایک طرح سے غلامی کا ایک پورا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنی سب سے عزیز ترین متاع کو پیش کیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو۔ ہر سال 10 ذی الحج کو جانوروں کی قربانی کرنا اسی جذبے عبودیت کی یاد کو تازہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 ذی الحج کو عید کے دن دراصل ہم کو کیا یاد کرنا ہے؟ کہ سب سے عزیز چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا ہے، رائٹ؟ احکام قربانی کیا ہے؟ قربانی کی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، نیت ضروری ہے قربانی کی نیت کے ساتھ۔ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے پڑھے اس کے تعلق سے حدیث میں۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں عید الاضحیٰ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آلریڈی ہو گئی نماز سے پہلے، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے۔ اب کر دی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب سنت پر عمل تو کرنا ہے نا، قربانی تو کرنا ہے، تو پھر اس کے بدلے کیا کرے؟ دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے، ٹھیک ہے۔ بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ تو ہم لوگ نہیں کاٹ رہے ہیں نا، کچھ بھی غیر ضروری بال بھی نہیں اور نہ ہی ناخن بھی۔ مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے، یعنی اب سفر میں ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہمارا الحمدللہ سفر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ مہینوں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں پر ہیں، وزٹ کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ عید آ گئی ہے تو وہاں پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی آپ کی فیملی کی طرف سے آپ ایک قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کے تعلق سے نا مجھے بہت اچھی حدیث ملی ہے، کل میں آپ سے شیئر کروں گی، بہت اچھی، پہلی بار میرے یہ پڑھنے میں آیا ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ دار میڈھا لانے کا حکم دیا جس کی آنکھ سیاہ ہو، سینہ، پیٹ اور پاؤں بھی سیاہ ہو. پھر اس کی قربانی کی اور پاؤں بھی سیاہ تھے. ٹھیک ہے. پھر اچھا، آنکھ مطلب ایک طرح سے پورا بلیک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ. دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے وقت عورتیں آس پاس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ. پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ہمارا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے بھی ایک طرح سے رحمت ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اگر تیز نہیں رہے گی وہ بیچارہ کیا ہوگا، خوار ہوگا. تو کیا کہا کہ اسے پتھر پر تیز کرو. تو میں نے چھری تیز کی. دیکھیے ساتھ ساتھ مدد بھی کر رہی ہیں عورتیں. رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ میں لیا اور مینڈھے کو پکڑ کر لٹایا اور ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور کہا. کیا کہا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اللہم، اے اللہ، تقبل، قبول کر، من محمدin، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وآل محمدin، اور آل محمد کی طرف سے، ومن امتی محمدin، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم قربانی اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے پورے رشتہ دار کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانی کی. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اللہ، اے اللہ، محمد، آل محمد، اوکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور امت محمد یعنی ہم سب کی جانب سے اسے قبول فرما. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی. ٹھیک ہے. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ دیا تھا، حکم دیا تھا. ہاں، ابن داؤد کی حدیث ہے یہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دکھے گا یا نہیں پتہ. چلیے بہرحال، ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کی قربانی کے جانوروں کی نگرانی کروں، ان کا گوشت کھا لیں اور اوڑھنے والی چادریں تقسیم کروں اور یہ چیزیں کسی کو اجرت کے طور پر نہ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مزید، میں نے تمہیں اپنی طرف سے قربانی کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، تم میری طرف سے بھی قربانی کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طرف سے قربانی کی جاتی ہے. تو یہ دلیل ہے، حدیث موجود ہے. تو اس طرح سے بھی اب دیکھیے جس کی استطاعت ہے اتنا کرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کرتے تھے. رائٹ. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کی استطاعت ہوتی ہے، نہیں نہیں ایک بس ہے. ٹھیک ہے. ایک دیکھیے ہم دراصل نا قربانی کر کے گوشت جمع کرنا مقصد نہیں رہتا. قربانی کے دن کوئی غریب بھی نہیں بچنا چاہیے جس نے گوشت نہیں کھایا. رائٹ. ایک طرح سے یہ خوشی کا دن ہے نا، سب لوگ اس میں کیا ہوں، حصے دار ہوں. تو زیادہ رہے گا تو پھر زیادہ تقسیم بھی ہوگا نا. چلیے کیا کہا ہے، کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب انتقال جن کے ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی. کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے اداروں کے ذریعے قربانی کروانا درست ہے. یعنی بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آرگنائزیشن یا سب مل کے ایسے قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی کرنا درست ہے. قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہ ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے دیکھو قربانی 20,000 کی ہے، میں یہ 20,000 کی ان کی شادی ہے، ان کا یہ ہے، ان کا وہ ہے، قرض ہے، ان کو دے دیتا ہوں، نہیں. اس کا کوئی قربانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا، خواہ وہ پیسہ کتنے ہی نیک، رفاہی یا صدقہ خیرات کے کاموں میں دیا جائے. ٹھیک ہے. قربانی کے جانور کی شرائط کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی. جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں ذبح نہ کرو مگر مسنح، جو 1 برس کا ہو. اوکے. 1 برس کا ہو کر دوسرے برس میں لگا ہو، یعنی دوسرا سال اس کا سٹارٹ ہو گیا.
ٹھیک ہے. وہ 2 دانت سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا بڑا ہو، بچہ نہیں ایک دم پیدا ہوا. البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبا کا جزع، یہ بکروں کے نام ہے. ٹھیک ہے، دمبے کا جزع یعنی دمبے کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو ذبح کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ اجازت صرف دمبے کے بچے کے لیے ہے، بکری کے بچے کے لیے نہیں. 1 سال سے اونچا ہونا چاہیے یہ بکری کا. ٹھیک ہے، دمبے کا کس کے لیے ہے کہ اگر نہیں مل رہا ہے آپ کو بکری کا ایسا یا بکرا ایسا نہیں مل رہا ہے جو 1 سال سے بڑا ہو، تو پھر آپ دمبا 1 سال کا کر سکتے ہیں. خصی اور غیر خصی دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، خصی کیا ہوتا ہے؟ خصی یعنی کہ نر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نر یعنی میل، اور غیر خصی دونوں یعنی فیمیل بھی ہے، تو دونوں کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، سنت سے ثابت ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چتکبرے یعنی جس کے اوپر ڈاٹس ہوتے ہیں ویسے بڑے بڑے خصی یعنی میل مینڈے لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی ہے. ٹھیک ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے غیر خصی ہے. ٹھیک ہے، خصی خصی مینڈے کی قربانی کرتے تھے. اس کی آنکھیں، منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. درجہ ذیل عیوب والے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں، یعنی ان میں کچھ عیب ہے. یک چشم ہونا یعنی ایک آنکھ والا ہے، بیمار ہونا یعنی بیمار ہے چلو اس کو قربانی کر دیتے ہیں، لنگڑا پن نمایاں ہونا، ہڈیوں میں گودا نہ ہونا یعنی بہت زیادہ کمزور. ٹھیک ہے. دیکھیے قربانی دراصل نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ریوائیو کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب سے عزیز ترین چیز کو قربان کیا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی ایسی کریں نا، سب سے عزیز ترین چیز کو ہم قربان کریں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے، ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے. ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے. تمام احادیث ہیں. ٹھیک ہے. قربانی کرتے وقت دعا بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے. بخاری کی حدیث ہے یہ. خود ذبح کرنا افضل ہے لیکن کسی دوسرے سے کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیے. مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں. اچھا یہ بھی دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری، یعنی اس کو فکس کیے 2,000 روپے 3,000 روپے، اب اس کو بول رہے تم 1 کلو گوشت لے کے چل جاؤ، 5 کلو لے کے چلے جاؤ، نہیں. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے مزدوری وہ الگ سے دیں. قربانی کے گوشت کی تقسیم، مطلب اس کو گوشت آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جیسے گوشت تقسیم کرتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں حصہ، لیکن مزدوری کے عوض میں نہیں. قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعَطَّرَ، بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو خنات کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، ضرورت مند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو. ذخیرہ کرو یعنی آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے. کنبہ بڑا ہونے کی صورت میں پورا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. خود اب جیسے بہت بڑی فیملی ہے تو خود بھی یوز کر سکتے ہیں پورا گوشت.
خود اور عزیز و اقارب صاحب استطاعت ہوں تو قربانی کا تمام گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے رشتے دار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو پھر قربانی کا گوشت کیا کریں. اب کیا ہوتا ہے، اچھی فیملی ہے، رائٹ، انہوں بھی کر رہے ہیں، انہوں بھی کر رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی اچھا آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، بہت کانٹیکٹس ہیں، سب طرف سے آ رہا ہے، تو اپنا گوشت پھر غریبوں میں تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے. قربانی کی کھال ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے اور صدقہ جاریہ کے کسی کام میں بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں قربانی کے تعلق سے. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں میرے یہاں پہ پڑھنے میں آئی ہیں تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں. ٹھیک ہے، دیکھیے اب ہمارے پاس ایک دن موجود ہے، ایک رات موجود ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، یوم عرفہ. ٹھیک ہے، تو یوم عرفہ کے دن ہم گھر کی صفائیاں، پردے دھونا، واش روم دھونا، رائٹ، یہ کلیننگ وہ کلیننگ، یہ کرتے نہیں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے عرفہ کا دن نا حاجیوں کو بہت زیادہ پتا ہوتا ہے اس کا. عرفہ کے دن کی بہت اہمیت ہے. اس دن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے، صرف دعائیں، دعائیں کرو، دعائیں کرو، مانگو مانگو. ایک دن پورا مقرر کیا ہے، رائٹ. حالانکہ فرض نماز کا ٹائم ہے، فرض نماز کو بھی نہیں پڑھنے کے لیے کہا. نہیں نہیں، اس کو بھی آگے جا کے تم 2 نمازیں ملا لو، مغرب عشاء. تو کیا پتا چلتا ہے اس سے کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس دن عبادت کرو، اس دن اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا دن ہے. تو کیا کرنا چاہیے، اب عرفہ کا دن کل ہے. ٹھیک ہے، تو رات کو جلدی سو جائیں تاکہ کیا ہو، اب آپ آج رات جاگیں گے 2 بجے تک تو ظاہر بات ہے سحر کریں گے، سو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک لمحہ بھی ہمارا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی نہیں. تو رات کو جلدی سو جائیں اور صبح کے لیے یعنی عرفہ کے دن کے لیے ایک دم تازہ دم ہو سکے، رائٹ. اس لیے اور سحری میں بیدار ہوں اور پھر یوم عرفہ کی نیت سے روزہ رکھیں. کون سا روزہ، یہ یوم عرفہ کا. سحری کے بعد کم از کم 2 یا 4 نفل پڑھیں، رائٹ، تہجد کے لیے، اور سجدے میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو وہ دن دکھایا. دیکھیے کتنے سارے لوگ انتقال کر گئے پچھلے سال سے یہ سال تک. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ دن دکھایا ہے، رائٹ. تو اللہ سے اس کا شکر ادا کریں جس نے یہ ہم کو رحمت والا دن نصیب کیا ہے. فجر سے کچھ دیر پہلے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ تاکہ آپ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو سحر کے وقت بخشش مانگتے ہیں. اذان فجر سے 5 منٹ پہلے وضو کریں اور آپ یہ تصور کریں گے کہ وضو کے پانی کے ساتھ آپ کے گناہ بھی بہ رہے ہیں. گویا ہم وضو کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، رائٹ. تو پہلے ہی وضو کر کے بیٹھ جائیں. وضو کے بعد کی پھر دعائیں بھی پڑھیں. نماز فجر باجماعت ادا کریں. ٹھیک ہے جینٹس، اور پھر نماز کے بعد کم از کم سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد تک مصلی پر بیٹھے رہیں، یعنی جانماز پر بیٹھے رہیں. کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد جو نمازی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. نماز کے بعد فوراً تکبیرات کا آغاز کریں. اس وقت کو قرآن کی تلاوت، تسبیح، تحلیل، تحمید اور اذکار صبح میں گزاریں. یعنی یہ ذکر اذکار آپ تسبیح کر سکتے ہیں، لا الہ وغیرہ. نماز اشراق ادا کریں تاکہ آپ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ موقع کبھی ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، اچھا، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اشراق کا، یہ فضیلت آتی ہے. اگر ممکن ہو تو پورا دن نیند نہ لیں. ٹھیک ہے، دیکھیے خیل اللہ تو کرنا ہے، رائٹ، لیکن ہمارا خیل اللہ کہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا نہ ہو جائے، 5 منٹ 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے خیل اللہ. ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ نہ سوئیں، ہر لمحہ ذکر اور دعا میں گزاریں اور اللہ سے پوری امید رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. ہاں، یہ یقین بھی دیکھیں جو
अरफा के दिन जो दुआ करने के लिए कहा गया ना, तमाम अंबिया यही दुआ करते थे, और वो कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है, ठीक है, अल्लाह ताला की बादशाहत का जिक्र है। फिर लास्ट में क्या है? वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। ये लास्ट का सेंटेंस जब भी आप पढ़े ना, ये आप यकीन रखें, ये तसव्वुर करें, अल्लाह ताला तो कादिर है, अल्लाह ताला कुदरत रखता है हर चीज पर, अल्लाह ताला को पावर है, अल्लाह ताला मेरी ये दुआ भी कबूल कर सकता है, मैं मांगू तो, ठीक है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तो जब भी आप कदीर पढ़े, हर चीज पर कुदरत रखता है, तो फौरन अपनी उसके बाद दुआ रखें, ये पढ़े फौरन अपनी दुआ रखें। क्यों? क्योंकि अल्लाह तू तो कदीर है, तू ये बीमारी को दूर कर सकता है, क्योंकि तेरे पास पावर है, ठीक है, तू शाफी है, तू सब कुछ कर सकता है। तो ये कसरत से ये भी दुआ पढ़े और अपनी दुआ बार बार रखें, और यकीन के साथ रखें कि अल्लाह जरूर मेरी दुआ कबूल करेगा। अगर जरूरत हो तो थोड़ी देर आराम करें ताकि दोबारा इबादत के लिए कुव्वत हासिल हो। उठकर वजू करें और कम से कम 4 रकात सलातुज जुहा अदा करें, इबादत में तनु पैदा करने के लिए, ठीक है, ना कि आपका दिल थके। ज्यादा से ज्यादा तकबीर, जिक्र, कुरान की तिलावत करें और कसरत से ये कलिमात पढ़ें, यही दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। नमाज ज़ोहर अदा करें, तकबीरात कहें, तस्बीह कहें, कुरान की तिलावत करें। खुतबा अरफा, अब ये हाजियों के लिए है, ठीक है। अब हाजी के लिए ये भी रहता है कि अ, वो खुतबा तो सुनाई नहीं देता है, ठीक है, बाज लोग वो हेडफोन भी देते हैं कि आप इसमें अपनी लैंग्वेज का चेंज करके भी खुतबा सुन सकते हैं। तो खुतबा अरफा को मुकम्मिल तवज्जो से सुने। इस साल कोशिश करें कि पिछले सालों से ज्यादा अमल करेंगे, ठीक है। लाइव भी होता है, देखिए, जो खुतबा होता है ना, वो आई थिंक लाइव भी इधर भी टेलीकास्ट होता है, ठीक है, आपकी ओन लैंग्वेज में भी आता है, कोशिश करें। खुतबे अरफा को, हाँ, नमाज असर अदा करें, अस्कारे शाम मसा यानी शाम के अस्कार पढ़ें और तकबीरात जारी रखें, ठीक है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। मगरिब से तकरीबन 1 घंटा कब्ल कुरान की तिलावत करें, फिर खुशू के साथ दुआ में लग जाएं और तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। अपने गज़ा के मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करना ना भूलें, ठीक है, गज़ा के मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआएं करें। अल्लाह से दुआ करें कि सूरज गुरूब होने से पहले ही आपको जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला अगर तूने हमारा नाम जहन्नमियों में लिखा है तो वहां से उसको मिटा के जन्नतियों में लिख दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हमको सादत मंदों में शामिल कर दे। और ये अरफा का दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक दे, ये भी दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ही की तौफीक से हो सकता है, खुद से हम कुछ नहीं कर सकते, खुद से हम तो फजर को भी नहीं उठ सकते, अल्लाह ही उठाता है हमको, राइट। तो ये तमाम चीजें हैं, इंशाल्लाह हम ये जरूर कोशिश करें, ठीक है, कि इन सब पर अमल करेंगे। और इंशाल्लाह देखिए, खाने पीने के सारे काम होते रहेंगे, इफ्तारी भी आपकी हो जाएगी, सब कुछ, ठीक है। और देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है हर तरफ बारिशें हो रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप छोटे छोटे बच्चों को भी उठा सकते हैं, राइट, मतलब छोटे यानी जो बच्चे रमजान के रोजे थे उनको भी आप रोजा रखने के लिए उठा सकते हैं, ठीक है, ताकि बचपन से ही उनको पता चले कि यौम अरफा क्या है, राइट। तो फिर खाने पकाने का कोई है ही नहीं, मतलब टेंशन ही नहीं है, तो हम क्यों ना अपना पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए गुजारें, राइट। कोई भी औरत आदमी, अब आदमियों के जो काम है वो करेंगे, लेकिन औरत तो कम से कम घर से बाहर ना निकले, ठीक है, बाकी सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन ये दिन ना साल में एक बार आता है। अगर कुछ सामान नहीं है तो भी उसके बगैर गुजारा हो जाएगा, कोतमीर नहीं है, पुदीना नहीं है, बन जाएगी आपकी बिरयानी, लेकिन ये दिन नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको
ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بنائے، اللہ کی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ جی بولیے۔ یہ 4 رکعت نماز کا پڑھنا ہے؟ یہ وجی